क्योंकि खुद रसूल खुदा ने भी फरमाया है और ख़ुद कुतुब तारीख़ में, रिवायात में हर जगह पर अवाइल इस्लाम से, सदर इस्लाम से अक़ीदा महदवियत मौजूद है। ख़ुद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत साहिबुल अस्र की जो ग़ैबत है वो मजबूरन होगी और वो इस तरह होगी कि लोग जो गुमराह लोग हैं वो उसमें शक करेंगे। ज़ुहूर के मुतालिक कि मतलब फ़लाँ तारीख़ या कोई कि वो एक मुकर्रर वक़्त जो है वो बयान अगर कोई बंदा करे तो रिवायात में उसके मुतालिक ये है कि वो बिल्कुल झूठ बोलता है। इमाम अलैहिस्सलाम के मस्कन के मुतालिक भी प्रोपेगेंडा जारी है। कुछ लोग कहते हैं नौज़ुबिल्लाह के इमाम सरदाब में जहाँ से उन्हें ग़ैबत इख्तियार की वहीं पे छुपे हुए हैं और वहीं से ज़ुहूर करेंगे और भी बातें सुनने में आती हैं गार वगैरह, लेकिन रिवायात अहले बैत बिल्कुल इस चीज़ की नफ़ी करती हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सईद मुजाहिद हैदर आज की नशिस्त में अपने मेहमान जनाब मौलाना सैयद मूसा काज़िम नकवी साहब के साथ हाज़िर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज हमने इमाम ज़माना डिजिटल लाइब्रेरी से जिस किताब का इंतखाब किया है वो इंतहाई अहम और दिलचस्प है। इस किताब मंबाए अदल को आयतुल्लाह इब्राहीम अमीनी साहब ने तहरीर किया है और इसका तर्जुमा जनाब सैयद अफसर अब्बास ज़ैदी साहब ने किया है। यह किताब इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की शख्सियत और आपके फ़लसफ़ा महदवियत के इर्द गिर्द घूमती है। इस अहम किताब पर गुफ्तगू करने के लिए जो पहला सवाल मैं अपने मेहमान से करना चाहूँगा, आगा साहब, ये जो अक़ीदा महदवियत है ये इस्लामी तारीख़ में इसका आगाज़ कब हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया। अक़ीदा महदवियत के ऊपर जैसा आपने इरशाद फरमाया, आगाज़ महदवियत ये हज़रत रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के दौर से ही इसका आगाज़ हो चुका था। यानी कि रसूल खुदा जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने मुतअद्दिद मकामात पर मुतअद्दिद नशिस्तों में अपने असहाब के सामने मुख्तलिफ़ महफ़िलों में जो है वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ जो है वो बयान किया है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रिवायत है कि पैगम्बर गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स कि जिसका नाम महदी होगा वो हुकूमत नहीं करेगा। और फिर पैगम्बर आज़म ने इरशाद फरमाया, अबुल हिजाब ने इस रिवायत को नकल किया कि तुम लोगों को महदी की बशारत हो, और ये 3 दफ़ा इरशाद फरमाया कि आपको महदी की बशारत हो। और पैगम्बर फरमाते थे कि इफ्तराक और इंतशार की इंतहा होगी, रंजो गम का अलम होगा, लोग मुसीबत में मुब्तला होंगे, दुनिया जुल्म और जोर से भरी होगी, दुनिया में फसाद होगा कि उस वक़्त तक क़यामत बर्पा नहीं होगी कि जिस वक़्त तक मेरी नस्ल में से एक होगा महदी कि जो इस दुनिया को जो है वो इंसाफ से भरेगा और उसकी हुकूमत के बाद जो है वो ये दुनिया ख़त्म होगी। फिर इरशाद फरमाया कि जो बंदा महदी का इनकार करे वो महदी का नहीं, मुझ मोहम्मद का इनकार कर रहा है। और फिर इरशाद फरमाया कि वो जो महदी होगा वो मेरे हुसैन की औलाद में से होगा और उनकी ज़ुर्रियत में से होगा, उनकी आल में से होगा। तो गोया ये जो महदवियत का आगाज़ है ख़ुद रसूल खुदा की ज़ुबान से, अहादीस की रोशनी से। फिर अगर आप कुतुब तारीख़ में देखें तो जनाब मोहम्मद हनफिया को भी कुछ लोग जो है वो महदी समझते थे। क्यों? चूँकि उनका नाम जो है मोहम्मद था, उनकी कुनियत अबुल कासिम थी और ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस है। तो लोग ये समझते थे शायद ये इस वक़्त के जो है वो महदी हैं, तो लोग उनको महदी समझना शुरू हो गए। फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पोते, उनको भी लोग जो है वो महदी समझते थे। तो कहने का, बात करने का मकसद ये है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं ये महदवियत का अवाइल इस्लाम से, सदर इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, तो वो गलत कहते हैं, क्योंकि ख़ुद रसूल खुदा ने भी फरमाया है और ख़ुद कुतुब तारीख़ में, रिवायात में हर जगह पर अवाइल इस्लाम से, सदर इस्लाम से अक़ीदा महदवियत मौजूद है। माशाअल्लाह। आगा साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या अगर हम सिन देखें इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का,
وہ تقریباً 4 سال 4.5 سال کا بنتا ہے. کیا اتنا اس عمر میں بھی امام ممکن ہے بننا؟ ہاں، بہت خوبصورت آپ نے سوال اٹھایا. اور یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں کہ مکتب تشیع میں یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان کا معصوم عن الخطا ہونا لازم ہے، اسی طرح امام کا بھی معصوم عن الخطا ہونا لازم ہے. چونکہ امام اور نبی یہ خدا کے احکام کے امین ہوتے ہیں، یہ امانت دار ہیں احکام الہیہ کے. تو اگر نعوذ باللہ ان کی طرف سے اگر خطا ہوگی تو پھر لوگ یہ اعتراض کریں گے. وہ اعتراض یہ کریں گے کہ بھائی اگر تم خود خطا کار ہو تو ہمیں کس طرح خطاؤں سے روکتے ہو. تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ نبی اور امام جو ہے وہ معصوم ہونا چاہیے، معصوم عن الخطا ہونا چاہیے، ہر قسم کی برائی سے اس کو پاکیزہ ہونا چاہیے. اور یہ تو میں نے بات کی ضمناً. اب چونکہ آپ کو جو اصل سوال تھا کہ کیا 5 سال کا بچہ یا 4.5 سال کا، بالکل وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ النبی نبی ولو کان صبیہ، الامام امام ولو کان صبیہ، کہ امام ہوتا ہے چاہے وہ عالم بچپنا میں ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اب یہاں پہ ایک میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر اور اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. وہ جب ان کی والدہ ماجدہ حضرت جناب مریم صلوات اللہ علیہ ان کو لے کے آئیں تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمہارے ماں باپ جو ہے وہ بہتر اچھے تھے، تم نے یہ کون سا کام کیا؟ تو فاشارت الیہ، تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. جب اشارہ کیا تو قرآن نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ وہ لوگ آگے سے کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، کس طرح ممکن ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ کلام کرے. تو جس طرح امام مہدی علیہ السلام کی امامت پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اسی طرح اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کے والد کو پر اعتراض کیا. پھر انہوں نے جواب دیا قال انی عبد اللہ انا آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے جو وہ نبی مقرر کیا. تو یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا حضرت عیسیٰ وہ ہیں کہ جو حضرت مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. تو جن کے مقتدی کا یہ عالم ہے کہ وہ ماں کی گود میں کلام کر رہا ہے اور خود کو نبی کہہ رہا ہے، تو اس کے امام کی امامت کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آغا صاحب ایک انتہائی اہم سوال اسی سے میں آغاز کر رہا ہوں. ابراہیم امینی صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں اس پہ دلائل بھی دیے ہیں. یہ بتائیے کہ غیبت پہ جو فلسفہ غیبت ہے، کیا اس کے اوپر کوئی کتاب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس دنیا میں ظاہری آمد سے پہلے بھی لکھی گئی؟ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر اور ان کی حیات طیبہ پر دلالت کرتا ہے. یہ سوال ان کے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ مہدویت کتنا اہم سوال ہے اور مہدویت کتنا اہم عقیدہ ہے. تو ہاں، اس کے اوپر بالکل کتب موجود تھیں اور آیت اللہ امینی صاحب نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگرد تھے جناب علی بن حسن طائی، انہوں نے غیبت کے اوپر کتاب لکھی ہے. پھر علی ابن عمر اعرج کوفی، وہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی کتاب جو ہے وہ لکھی ہے. پھر آپ کے شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ابراہیم بن صالح، انہوں نے غیبت کے اوپر کتاب لکھی ہے. پھر حسن بن علی بن ابی حمزہ جو امام رضا علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور معتمد خاص بھی ہیں، انہوں نے بھی غیبت کے اوپر کتاب لکھی ہے. پھر عباس ابن حشام ناشری اسدی، انہوں نے بھی جو وہ کتاب لکھی ہے امام کی غیبت کے اوپر. پھر علی بن حسن بن فضال جو صحابی ہیں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے، انہوں نے بھی غیبت کے اوپر کتاب لکھی ہے. پھر فضل بن شادان نیشابوری، وہ بھی شاگرد ہیں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے، انہوں نے بھی غیبت کے اوپر کتاب لکھی ہے. تو گویا یہ جو باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ جو غیبت کے موضوع وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ رسول خدا کے دور سے لے کر اور اسلام کے اہم ترین جزئیات میں اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ مختلف شاگردان نے اور صحابیوں نے امام کی غیبت کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو آمد ہے اس سے پہلے ان کے آنے سے کتنا عرصہ قبل جو اس کے اوپر کتابیں مسلم کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آغا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو غیبت کا فلسفہ ہے، خاص طور پر غیبت صغرا جو پہلے کچھ عرصے کے لیے ہوئی اور پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ ہے، یہ اس طرح سے کیوں ہوئی اور ان کے راز کیا ہیں اس کے پیچھے؟ مشیت الہی میں کیا وہ اہم چیزیں ہیں جو ابراہیم امینی صاحب نے اپنی کتب میں بھی شامل کی؟ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ خداوند متعال نے آپ کے وجود بابرکت کو پرسعادت وجود کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کیا، ہماری آنکھوں سے ہٹایا، یہ ہماری آنکھوں سے وہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، یہ خدا کی حکمت ہے اس میں، اور خدا کی حکمت استحکام جو اس سے خالی نہیں ہے، بلکہ خدا کی کوئی بھی کام ہے اس میں قطعی امور داخل ہوتے ہیں، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اب اللہ کی حکمت کو سمجھنا، اس کو انسان کی عقل میں آ جانا، اس کے لیے کبھی تو ہوتا ہے انسان فوراً سمجھ جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وقت لگتا ہے اس کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہیں، اسی میں سے ایک امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہے۔ خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب العصر کی جو غیبت ہے وہ مجبوراً ہوگی، اور وہ اس طرح ہوگی کہ لوگ جو گمراہ لوگ ہیں وہ اس میں شک کریں گے۔ ہاں، یہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ امام علیہ السلام کی غیبت میں شک کریں گے، گمراہ لوگ، اور جو ہدایت والے ہیں وہ کبھی شک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ صادق اور امین جو پیغمبر اعظم ہیں، جو سچ بولتے ہیں، انہوں نے سب کچھ اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے، تو جو ہدایت یافتہ ہیں وہ تو پریشان نہیں ہوں گے۔ اور جو صدر اسلام میں بھی کچھ لوگ تھے جو شک کرتے تھے، یہ ان کے لیے ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور پھر امام علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اس میں حکمت کیا ہے، کہ امام علیہ السلام کی جو غیبت ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس میں وہی حکمت ہے جو سابقہ حجتوں کی غیبتوں میں سے تھی۔ مثال کے طور پہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے سفر پہ، تو وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ کام کیے جن کو قرآن نے جو ہے وہ یاد کیا۔ قرآن جن کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا، ایک نوجوان کو قتل کیا، اور دیوار اس کو جو ہے وہ بالکل سیدھا کیا، تو حضرت موسیٰ اس پہ صبر نہ کر سکے۔ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا میں تو اس پہ صبر نہیں کر سکتا اور ہرگز صبر نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں وہ نبی خدا ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ چیز غیب ہے، کچھ چھپی ہوئی ہے، کچھ راز ہے جس کا حضرت موسیٰ کو نہیں پتا، اور وہاں پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے جو قرآن میں حضرت خضر کے جوابات نقل کیے کہ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کشتی کو اس لیے اس میں سوراخ کیا کہ وہ اس کے ذریعے روزگار کماتے ہیں، وہ ظالم بادشاہ کے پاس چل جاتی تو وہ ان سے کشتی کو چھین لیتا، تو اس میں چونکہ نقص پیدا ہو گیا، عیب پیدا ہو گیا، اب وہ کشتی نہیں لیں گے۔ اب انہوں نے اس کی جو چھپی ہوئی وہ جو غیبت تھی نا اس کو بیان کرنا شروع کیا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ ایسے ہی وہ دیوار کا، پھر ایسے ہی وہ نفس زکیہ کا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، کتاب کی طرف آپ توجہ کریں تو آپ کو یقیناً اس میں جو وہ مل جائے گا۔ اور پھر اس کا موضوع غیبت کا وہ اللہ کے رازوں میں سے ہے، اسرار الہیہ میں سے ہے، اور اسرار الہیہ جو ہے وہ ایک وقت کے ساتھ ہی انسان کو سمجھ آ سکتے ہیں، اس سے پہلے سمجھ نہیں آ سکتے۔ تو یہ جو غیبت صغرا اور کبریٰ ہے یہ خود حضرت انسان کی طرف سے ہے، مطلب انسان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا ہے، پردے کی وجہ سے انسان امام کو جو چونکہ معرفت نہیں رکھتا نا، امام کی معرفت رکھتا تو پھر امام کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ جی آغا صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا مسکن کہاں ہے، وہ کہاں قیام پذیر ہیں؟ بالکل شاہ صاحب، امام علیہ السلام کے مسکن کے متعلق بھی پراپوگنڈا جاری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ امام سرداب میں جہاں سے انہیں غیبت اختیار کی وہیں پہ چھپے ہوئے ہیں اور وہیں سے ظہور کریں گے، اور بھی باتیں سننے میں آتی ہیں غار وغیرہ، لیکن روایات اہل بیت بالکل اس چیز کی نفی کرتی ہیں، اور بلکہ کہیں پہ بھی یہ موجود نہیں ہے کہ امام علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں، بلکہ
روایات تو یہ کہتی ہیں کہ امام علیہ السلام، امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، خود انسانوں کے ساتھ میل جول بھی رکھتے ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں، اور ان کی ایک جو مماثلت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ اسی وجہ سے قرار دی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کے ساتھ رہ بھی چکے تھے اور ان کے ساتھ زندگی بھی گزار چکے تھے، جب وہ حضرت یوسف کو ملے تو ان کو پہچان نہ سکے۔ یہی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے، اور جب خود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا تو پھر انہیں پہچانا۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ جب خود اپنا تعارف کروائیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ان کو پہچانیں گے، اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ جو ہے وہ سرداب میں رہتے ہیں، یہ بالکل بے بنیاد جو ہے وہ چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم چونکہ ہم اتنے گناہوں میں لت پت ہیں اور اپنے خواہشات کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے وقت کے امام کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر امام خود چاہے تو وہ اپنی زیارت کروا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو وہ اپنی زیارت کروائیں۔ اچھا اگر صاحب یہ بتائیے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور سے قبل جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے کچھ حتمی نشانیاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، پوری ہو چکی ہیں، تو یہ ظہور کب ہوگا؟ بالکل صحیح۔ اس کے متعلق ظہور کے متعلق کہ مطلب فلاں تاریخ یا کوئی کہ وہ ایک مقرر وقت جو ہے وہ بیان اگر کوئی بندہ کرے تو روایات میں اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی امام اور خود امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا مطلب فلاں دن یا فلاں کو ظہور ہوگا تو وہ بالکل جھوٹ کہتا ہے، اس کی جو ہے وہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے۔ اللہ جب چاہے، جب اللہ ان کو اذن دے گا، حکم دے گا، تو اس وقت وہ جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے۔ ہاں، جس طرح آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ نشانیاں، وہ نشانیاں حتمی اور غیر حتمی جو ہے وہ کتب میں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے اکثر جو ہے وہ پوری ہو بھی چکی ہیں، پوری ہو بھی رہی ہیں، لیکن یہ نشانیوں کا تعلق امام کے ظہور کے ساتھ جوڑ دینا کہ مطلب فلاں تاریخ کو ظہور ہو جائے گا، جو اس طرح تاریخ کو تعین کرے یا تاریخ کو معین کرے، وہ جو وہ روایات میں اس کو جھوٹا شخص قرار دیا گیا ہے، کذاب کے نام سے، کذاب کے نام سے، زیادہ جھوٹ بولنے والا، زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ آغا صاحب، اس زمانے غیبت میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، مومنین ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ امام زمانہ کے سچے چاہنے والے ہیں۔ آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے وہ ذمہ داریاں اپنی کتاب منبع عدل میں انہوں نے اس کو جامع طریقے سے تحریر کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ وہ ضرور ناظرین کو گوش گزار کیجیے تاکہ وہ ہم اپنی کردار سازی اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس راستے پہ چلا سکیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت یہی ہے کہ انسان خود کو انسان سازی کرے، انسان کردار سازی کرے، انسان اپنے اندر انقلاب برپا کرے، انسان اپنے اندر ہر قسم کی اچھائی کو جو ہے وہ پیدا کرے اور ایک اچھائی کا منبع اور مرکز بن جائے۔ جب انسان اچھائی کا مرکز اور منبع بنے گا تو امام زمانہ علیہ السلام کی سپاہ میں تو شامل ہونے کا ایک ذریعہ، اور امام کے ظہور میں جو ہے وہ امام کے ظہور کی زمینہ سازی فراہم کرنے میں اس کا شمار ہوگا۔ اور اگر انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ امام کا ظہور ہوگا تو پھر ہی میں انسان بنوں گا، انسان کا ظہور ہوگا تو پھر ہی میں اچھا کام کروں گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تمام احکام بیان کر دیے ہیں۔ اسلام نے جو ہے وہ تمام چیزیں قرآن میں بالکل واضح خطاب موجود ہے۔ حضرت انسان کو جو ہے وہ قرآن خطاب کر کے کہتا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ یا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ یا قرآن جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر اعظم کی زندگی آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ عمل جو زندگی ہے وہ پیغمبر اعظم کی زندگی ہے، اور پیغمبر اعظم کی زندگی ہر قسم کے پہلو کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی خوبی اچھائی نہیں ہے جو رسول خدا کی زندگی میں نہ ہو، بلکہ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ یا آپ دوسری طرف آ جائیں
تو قرآن کہتا ہے کہ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دے اور برائی سے جو ہے وہ روک لے۔ پھر وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یعنی معاشرتی اصول بھی قرآن نے بیان کر دیے، انسان کی ذاتی حیثیت کے قوانین بھی قرآن نے، اسلام نے بیان کر دیے۔ تو انسان ان کے اوپر چلتا چلے تو انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے پاس قاتل آیا، تو اس نے، امام نے اس کی بڑی خدمت کی، تو اس نے مولا سے کہا کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، تو مولا نے کہا میں کیسے تمہیں بھول سکتا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت ہم مہمان تھے، تم میزبان تھے، وہ تمہاری میزبانی تھی، آج تم مہمان ہو اور ہم میزبان ہیں، یہ ہماری میزبانی ہے۔ اور ہمارے دادا علی کا شیوا تو یہ ہے کہ وہ اپنے قاتل کو بھی شربت پلایا کرتے تھے۔ تو گویا اسلام نے اپنے اندر ہر چیز کو سمویا ہوا ہے۔ انسان اگر انسان کامل بننا چاہے، ایک اچھا انسان بننا چاہے، تو اسلام نے اس کے لیے تمام چیزیں جو ہے وہ بیان کر دی ہیں۔ ناظرین، یقیناً اس گفتگو سے آپ نے وہ اہم جو پہلو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شخصیت کے متعلق ہیں، ان کے متعلق سیر حاصل معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، نہ صرف پڑھیں گے بلکہ آپ اس میں سے وہ اہم چیزیں جو آپ کے نہ صرف شخصیت کو، کردار کو اور آپ کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس جماعت کے ساتھ شامل ہونے میں مدد دیں گی، ان پر بھی عمل کریں گے۔ میں اپنے مہمان جناب مولانا سید موسیٰ کاظم نقوی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، ان کے وقت کا اور ان کی گفتگو کا، اور اس دعا کے ساتھ کہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے جانثاروں، مددگاروں اور ناصرین میں شامل کرے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔